बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मुल्क की सियासत में बदलाव बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, मगर इसके वाज़े इशारे हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में हारून साहब मुकम्मल तौर पर अपने देखने वालों को दे चुके थे। PTI की हिकमत अमली क्या होगी ऐसे में, जबकि मुल्क का वज़ीर आज़म PTI का शायद PDM का धड़न तख्ता होने जा रहा है, तो बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, बड़ी बातें उनकी खिली हुई नज़र आ रही हैं। पंजाब के हवाले से दोबारा से खबरें ये जन्म लेने लगी हैं कि मुमकिन तौर पे कोई तब्दीली मुतवक्के है, ऐसा होगा या नहीं होगा, और मोहतरमा PDM का हाल क्या है ये भी हारून साहब से हम जानेंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की तरफ से जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उसमें जो उन्होंने तकरीर की, खिताब किया, उसके अहम नकात, और ऐसे में जब बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म उनको अनाउंस करेगा, तो आर्मी चीफ की तरफ से अगर ऐसी चीज़ें अनाउंस हुई हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बात करूंगी। मॉस्को मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या अमन की राहें बहाल होंगी, क्या अमन का ख्वाब पूरा होगा, और चाइना अमेरिका के अलास्का में जो एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का मकसद क्या लिया जाएगा, उस मुलाकात से क्या नतीजा हासिल हो सकता है, दुनिया या ख़ास तौर पर ये बड़ी ताकतें किस जानिब जा रही हैं, इसके ऊपर भी हारून साहब से तफसील से बात करेंगे। हारून साहब, सवाल है अंदर खाने क्या हो रहा है अब आपने बताना कौन से अंदर खाने में क्या हो रहा है वो अंदर खाने तो इतना कुछ हो गया कि बिल्कुल यानी क्या कहना चाहिए कि कोई गुमान ही नहीं था। वो अपना उसके बाप को, मशहूर अरब शायर इमरुल कैस के बाप को कत्ल कर दिया गया। वो डेजर्ट में अपना खेल कूद रहा था, घर से निकाल दिया गया था बदनोशी की वजह से, और वो मरासियों के साथ, जो अरब के मरासी थे उनके साथ उठता बैठता था, और बादशाह को ये पसंद नहीं था। तो अचानक उससे आगे तला दी गई कि तुम्हारा बाप कत्ल कर दिया गया। तो उसकी एक नज़्म है, उसका पहला मिसरा ये है, खबर ऐसी आई है कि यकीन ही नहीं आता। वो कुछ सोच नहीं सकता था कि वो बादशाह को मार डालेगा, एक बागी कबीले। एक तो ये हुआ कि PDM से पीपल्स पार्टी अमलन अलग हो चुकी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। बेशक रहे भी, जैसे घर में एक आदमी रह रहा हो मगर घर वालों से लाताल्लुक हो चुका हो, ऐसे पीपल्स पार्टी और PDM का मामला हो गया। ये मामला हुआ कैसे, मैं अर्ज करता हूँ आपसे। एक ये हुआ है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बाज़ तब्दीलियाँ आ गईं, और उनका इजहार तो वो DGMOs के मुश्तरका बयान में, वो DGMOs मुश्तरका बयान जारी नहीं किया करते, और मुश्तरका बयान भी इस तरह जारी किया जैसे वज़राए ख़ारिजा ने किया, वज़राए आज़म ने किया। बिल्कुल दुरुस्त। और फिर जनरल बाजवा साहब ने जो तकरीर की, उससे बड़े वाज़े इशारे मिले, मतलब इतनी बड़ी पेशकश कर दी कि सेंट्रल एशिया का रास्ता दे सकते हैं। ये तो कभी सोचा ही नहीं गया था। तो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ इस हफ्ते रूनमा हो गई हैं, अगर ये मुतशक्किल होती हैं। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ का सोचना, वैसे तो सोच समझ कर फैसला किया गया है। ये भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि किसने इसको तहरीक दी, मोटिवेट किसने किया, तारुक किसने पैदा किया, इंस्टिगेट किसने किया। अगर ये हो जाता है तो इस खित्ते में बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी, दुनिया में तब्दीलियाँ होंगी, कुछ चीज़ें तो नहीं बदलेंगी। ये गुमान करना इंसानों का, ये शायरों का काम है कि दुनिया में अमन हो जाएगा, हर आँख में हो ऐशो फरागत का सुरूर, हर जिस्म पे हो इतला सो कम ख्वाब समूर। ये नहीं होता दुनिया में, ये खुदा का कानून नहीं है। जिस दिन उसने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा था तो फरमाया था, तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा, लेकिन अगर जंगें न हो, तसादुम कम हो, डायलॉग हो, अमन ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रिवेल करे, तो ये बनी नो इंसान की खुशबख्ती है ना। उसके लिए कोशिश तो करनी चाहिए ना, बिल्कुल। लड़ाई को बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए। फरमाया सुलह खैर, भलाई सुलह में होती है, जंग में नहीं होती। यानी उसकी तरफ पेशरफ तो हर तरफ से हो गई। हुआ ये है, जरदारी साहब ने जो ऐलान जंग किया, और जिसमें उनका लहजा बहुत तल्ख था कि नवाज शरीफ आए ना, तशरीफ लाएं और इसहाक डार को लेके आए हैं, अपने बच्चे जमहूरिया को साथ लाएं। उन्हें कुछ वीडियोस दिखाई गई थी जिसमें नवाज शरीफ, हमजा, मरियम, इसहाक डार
ان کے خلاف لوز ٹاک کر رہے تھے. یہ تو ہمارا کلچر ہے نا. عمران خان کو بھی کچھ چیزیں اتفاق سے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے دکھائی گئی کہ ان کے بعد ارکان اور وزراء اور گورنر اچھا اور کئی لوگ اور ایم این اے کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. تعداد کتنی تھی کوئی اندازہ؟ یہ کوئی 30 کے قریب ہیں, لیکن یہ کہ سب استری ہو گئے ہیں جی. سب خان صاحب نے کیے, شکنے دور ہو گئے, حالات نے کیے. خان صاحب تو الیکشن ہار گئے تھے, شیخ رشید نے کہہ دیا تھا حفیظ شیخ جو ہے وہ سہولت سے جیت جائے گا, رسان سے جیت جائے گا, سوئفٹلی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اردو کا لفظ رسان تو لوگ بھول ہی گئے. اچھا, اور 30 آدمی تھے ایسے, اور وہ سب نہیں ان کے کہا تھے چڑھے, مگر یہ دوسری طرف میں دہراتا ہوں یہ بات, اس کو میڈیا نے نوٹ ہی نہیں کیا. یہ میری 100% کنفرم انفارمیشن ہے. میرے بعض دوستوں کو ایک بڑا شوق ہے, میں کوئی کام کہتا ہوں, بات کہتا ہوں تو اس کی تردید کرتے ہیں. وہ کریں, شوق سے کریں, ان کا حق ہے, میں انہیں روکتا نہیں ہوں. زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے منا لیا تھا. وہ رضامند ہو گئے تھے, جی, یعنی مائل تھے, یعنی رضامند یہ تو نہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا, ہاں مائل تھے کہ ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے. اور وہ خوش تھے کہ بھائی پنجاب میں حکومت بدل جائے گی. انہوں نے کہا شریف خاندان نے کہ ہمیں تو عثمان بزدار سوٹ کرتا ہے, کمزور وزیر اعلیٰ سے ہمارا تاثر بہتر ہوتا ہے. پرویز الہی تو کاریگر آدمی ہے. پرویز الہی تو ایک تجربہ بھی ہے, ہنر بھی ہے, سلیقہ بھی ہے, سول سروس ہے. تو ہماری پارٹی پر بات کر کے رکھ دے گا, ہماری کھیتی اجاڑ دے گا یہ تو ہیں. مطلب اس سے غرض نہیں ہے. جو دیکھیں پی ڈی ایم کس لیے بنی تھی کہ عمران حکومت کو چلتا کرے, اسی لیے اپوزیشن ہوتی ہے نا. انہیں اس سے غرض نہیں ہے, اپنے اپنے مفادات, ہر طرف سب کو اپنے اپنے غم ہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. یہ ہے مسئلہ. اب جب زرداری صاحب نے وہ ویڈیوز دیکھے, انہوں نے اچھا ماشاءاللہ ہیں جی, اور انہوں نے کیا کچھ کہا. اب وہ ساری باتیں آپ نوٹ کریں اور اس کی دیکھیں, اس کے معنی کیا ہیں کہ میں عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے متصادم نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے پھر پیپلز پارٹی جس کی ساری عمر ہم نے مذمت اور مخالفت کی, اس کی بھٹو سے لے کے بے نظیر سے لے کے اب تک, زرداری صاحب کی تو سب سے زیادہ, وہ ایک چیز میں نون لیگ سے مختلف ہے, یعنی نواز شریف سے مختلف ہے. نواز شریف اور مریم, باقی مسلم لیگ تو خیر ویسی ہی پارٹی ہے جیسی باقی پارٹی ہیں ہمارے. یہی پیپلز پارٹی والے ہوں, چاہے نون لیگ والے ہوں, چاہے جو ہوں, اسی ملک کے رہنے بسنے والے. ایک بعض چیزوں میں ایک نقطہ نظر کا فرق ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے, لیڈر مختلف ہے. بھٹو کو پھانسی ہوئی, جس وجہ سے بھی بے نظیر قتل ہوئی. انہوں نے ریاست کے خلاف بات نہیں کی. درست. نواز شریف تو اتنے غصے میں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ان کا تمہارا بھگوان اور ہمارا رب ایک ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جو آئنسٹائن کا باپ پیش نہیں کر سکتا تھا, انہوں نے پیش کیا. انہوں نے پیش کیا. اور یہ درمیان میں ایک سرحد ہے. ہمارا کلچر ایک, پاکستانی فوج نے بڑے ظلم کیا کشمیریوں پہ, سبحان اللہ. اور وہاں جا کے انڈین سے ملے, اور مطلب وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا تو مجھے حکومت ملے یا اس ریاست پاکستان کی ضرورت کیا ہے. قائد اعظم کے افکار کی جیسی توہین انہوں نے کی. دیکھیے مولانا شاہ احمد نورانی, سوری معافی چاہتا ہوں, مولانا حسین احمد مدنی نے جو ایک معتبر عالم دین تھے اپنے مکتب فکر کے, جن کا آج بھی بہت سے لوگ اکرام کرتے ہیں, دوسرے مکاتب فکر کے لوگ, انہوں نے کیا کہا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا, قومیں اوطان سے بنتی ہیں, وطن سے قوم بنتی ہے. اقبال اس پہ اتنے رنجیدہ ہوئے, انہوں نے کہا ذا دیوبند حسین احمدی چے بلو جبیست. یہ دیوبند کے جو محترم مولانا حسین احمد مدنی ہیں, انہوں نے کتنی عجیب بات کر دی. سرود برسر ممبر کے ملت از وطن ہوست, ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ قوم جو ہے وطن سے ہوتی ہے. مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست, اگر بو نہ رسیدی تمام بولا بیست. مصطفیٰ جو راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ دین ہما اوست ہے, دین میں ہر چیز ہے, مکمل ہے. اگر یہ نہیں تو باقی پھر بولا بھی ہے. یعنی اتنے سخت الفاظ انہوں نے کہے جو بہت کم وہ کہتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارا کلچر ہی ایک.
اور افسوس کہ اس پہ کوئی صدائے احتجاج نہیں اٹھتی. کس کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے؟ یہ لڑکے ہی ہیں ذہنی طور پہ. عمر تو کافی ہو گئی. پرویز رشید غیر سنجیدہ، اور یہ نجم سیٹھی اور یہ لوگ اور ان کی بیگم صاحبہ، یہ تعلق ہو گئے مریم کے بھی اور نواز شریف کے بھی. ناراضی کیا ہے؟ ناراضی پاکستانی فوج سے ضیاء الحق کے بعد ہر فوجی افسر سے وہ ناراض رہے. بھائی ناراضی میں آپ حق بجانب بھی ہو سکتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ نواز شریف کی سارے باتیں غلط ہوں. مگر سبھی غلط ہو نواز شریف، مگر ریاست کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نفسیات کی اصطلاح میں ہائیلی سینسٹیو ریئیکٹیو. یعنی ذرا سی بات ناگوار گزری اور ایک نفرت پال لی. دولت آپ کی لندن میں، جائیداد آپ کی لندن میں، اولاد آپ کے لندن میں. اچھا وہ دونوں میں فاصلہ اتنا ہو گیا کہ اب اس کا پورا امکان ہے. عمران خان صاحب اعلان تو نہیں کرتے، ان کی انا اجازت تو نہیں دیتی، مگر کمیٹی بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے بات کی جائے. جو سپیکر نے خط لکھ دیا جو ضروری آئینی ترمیم ہیں، انتخابی اصلاحات، دہشت گردی پہ کچھ چیزیں اور بہت سی چیزیں ہیں، تو مل کے 342 کا ہاؤس ہے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ مل جائے، اور وہ ساتھ ملنے سے مراد دوستی نہیں ہے، سیاست میں دوستی نہیں ہوتی، یعنی کسی مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نکات پہ اتفاق ہو جائے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نا نیب قوانین میں تبدیلی. جناب پہلے بھی تو انہوں نے تبدیلیاں تجویز کی تھی نا. اب اگر اس میں یہ دونوں ملتے ہیں، خاص طور پہ دونوں ہاؤس ہیں نا، عمران خان کا تو دیکھنا پوزیشن بہت مضبوط ہوگی. سینٹ میں اس کا چیئرمین آ گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اسے روکا جا رہا تھا، میں دوہراتا ہوں، روکا جا رہا ہے، مگر اس نے رسک لیا اور وہ رسک لے ہر خطرہ مول لینے کے لیے اس وقت ذہنی طور پر تیار تھا. یہ تو اس کی صلاحیت ہے نا کہ وہ خطرہ مول لے. لیکن اب وہ نکل گئے اس پوری صورتحال سے. اچھا پھر یہ کہ پی ڈی ایم میں جو ہوا، اب مولانا اور وہ زرداری صاحب کا گلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں مولانا اور نواز شریف، اور پھر ہمیں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کیسے چھوڑیں بھائی؟ سندھ کی حکومت رک جائے، سندھ کی حکومت چھوڑیں. میں کلپ سنانا چاہتی ہوں. پروڈیوسر صاحب ایک آپ نے ہارون صاحب کا کلپ رکھا ہوا اپنے پاس، وہ دیکھنے والوں کو سنائے، واپس بات کرتی ہوں. روز ایک دوسرے کو تانا دانی کرتے ٹیلی فون پہ. وہ مولانا فضل الرحمان ان سے کہتے ہیں بھائی استعفے دو سندھ اسمبلی سے. 5 ارب روپے ماہوار کا منافع کوئی ترک کرتا ہے. کبھی کسی پٹواری نے استعفیٰ نہیں دیا اس ملک میں، کبھی کسی ایس ایچ او نے نہیں دیا. تو یہ بھی تو ذرا بڑی قسم کے پٹواری ہے نا. تو جیلیں بھرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی جیلیں ہیں اور کس نے بھرنی ہے؟ یہ زرداری صاحب فرما رہے ہیں، کبھی کسی نے بھری ہے ان میں سے جیلیں. ورڈ ٹو ورڈ ہارون صاحب درست. نہ جیلیں بھری جائیں گی، آصف زرداری اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ دسمبر میں آپ نے بتا دیا. میں نے کہا نہ استعفے نہ پنڈی جائیں گے. پہلی بات تو پنڈی کی تھی، پنڈی کا تو میں نے کہا سوال ہی نہیں، ثابت ہو گیا وہ. نہ استعفے نہ لانگ مارچ. لانگ مارچ فرض کیجئے آپ کہیں کہ لانگ مارچ تو ابھی برقرار ہے، تو اگر ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ میلہ ٹھیلا ہوگا. کچھ لوگ تھوڑے پیسے ملیں گے، کچھ طالب علم دینی مدارس کے اسلام آباد میں گھوم پھر لیں گے، وہ جھولے لیں گے، بس کوئی بریانی کی دیگیں بٹیں کوئی گی نہیں. کچھ لوگ خود بھی جائیں گے. میلہ ٹھیلا جنہیں غصہ ہے حکومت. اچھا یہ حکومت نے کون سے بھی کارنامے انجام دیے؟ بڑی جلیبیاں بٹ رہی ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. دیکھیں نا حکومت سے لوگ سکھی تو نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیے جس مرحلے پہ آج ہم بات کر رہے ہیں ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. اصل میں لوگ اپنا فیصلہ دیں گے 2025 کے الیکشن میں، 2023 کے الیکشن میں، کہ وہ حکومت کی کارکردگی پہ ججمنٹ ہوگی. اس وقت اپوزیشن متحد ہو سکتی ہے اور وہ حقیقی اتحاد ہو سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ جو دیکھیں نا یہ سارا جو ان کا تھا نا تجزیہ ہی، میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں خرابی تجزیے میں ہوتی ہے. عمل میں جو خرابی ظاہر ہوتی ہے وہ دراصل تجزیے میں ہوتی ہے. مولانا بہتاب تھے، غصے میں تھے، اور عمران خان روز انہیں غصہ دلاتے تھے کیونکہ وہ انہیں ریڈیکول کرتے تھے. اعتماد کا رشتہ ان میں ہے نہیں. انہوں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ پیپل پارٹی حکومت کیسے چھوڑے گی. شیری رحمان نے کہا نا کہ ہم ایڈونچر نہیں کر سکتے. وہ تیار ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ایڈونچر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم تیار نہیں ہیں. ان کے پاس ایک حکومت ہے، ان کا ایک مسئلہ ہے مستقبل بلاول کا. انہوں نے سندھ میں حکومت پر مقدمات ختم کرانے ہیں، ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب تو اس خیال میں ہے نا کہ میں دباؤ ڈال کے
کر لوں گا. مریم صاحبہ کے لیے پہلے اپنا امریکی صدر نے کیا اس کا نام تھا کلنٹن, اور وہ جو تھا لیبنان کا کیا نام تھا اس کا, اور سعودی عرب نے مل کے میری جان بچا لی تھی, اور میں عوام میرے ساتھ ہیں. بیٹوین دا الیکشنز ووٹر اتنا اہم نہیں ہوتا ہے, فعال طبقات اہم ہوتے ہیں, فیصلے اہم ہوتے ہیں. آپ پہ جو ٹھپا لگا ہوا ہے بھارت نوازی کا, آپ اس کا کریں گے کیا؟ یہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, سب سے مضبوط پارٹی نون لیگ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, کیونکہ یہ ابھی پرانی مسلم کانفرنس ہے, اور مسلم کانفرنس ہی وہاں پرانی پارٹی رہی. لیکن جب یہ سوال وہاں اٹھے گا کہ یہ کہا آپ نے, ویسے لوگ مرکز کی طرف جاتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. عمران خان صاحب کے بھی انڈیا کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز ہیں, موقع ملا تو بیان کروں گا. وہ تو حکومت میں آئے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں نا آدمی کی, اس لیے کہ ساری انفارمیشن ملتی ہے. ابھی آئی بھی انہیں بتاتی ہے نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب جب پنجاب میں تبدیلی کی بات ہوئی نا جی, کہ پنجاب میں تبدیلی کی جا سکتی ہے, کہتے وہ یہی رہیں گے نہیں ہوگی, لیکن اس پہ سوچ بچار شروع ہے, جاری ہے, ہوتا رہتا ہے, وہ اس کو بچاتے رہتا ہے بزدار کو. تو نام آیا عبداللہ علیم خان کا, راجہ بشارت صاحب کا بھی, راجہ بشارت صاحب. اچھا راجہ بشارت صاحب کے الیکشن کمیشن والا کیس کلیئر ہو گیا. اب جو مکان کا مسئلہ تھا نا, مثلاً وہ مکان ہے ان کا یا نہیں ہے, یا ان کو ظاہر کیا یا جو بھی تھا, مگر اور تحفظات ہے. حالانکہ وہ سیانے آدمی ہیں, اور مشکل ٹاسک انہی کو دیے جاتے ہیں جہاں دیدہ آدمی ہیں, تجربہ کار ہیں, بات کرنا جانتے ہیں, اکاموڈیٹ ہیں, بہتر ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو. وہ گئے, پھر نام لیا گیا علیم خان صاحب کا. ان کا کیا ہوا؟ تو آئی بی کی رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جیب میں پڑی تھی, انہیں زبانی یاد تھی. انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب یہ ہے کہ کچھ سخت لفظ استعمال کیے ان کے بارے میں. ٹھیک. ویسے بائی دی وے معاف کیجئے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان سیلف پریز, میں نے علیم خان سے کہا تھا حکومت میں شامل نہ ہونا. ہے جی, حکومت میں نہیں شامل ہونا, بڑی ظالم, یہ جھوٹ نہیں. ویسے بائی دی وے ایک بات آ گئی, سارے لوگ کہتے رہے جہانگیر ترین متحرک, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا نہیں ہے. ہاں یہ آپ نے کہا تھا. میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں ہارون صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے, کیا وہ سوچ رہے ہیں, کیبنٹ کے اندر جو تبدیلیاں متوقع ہیں کیا وہ لائی جا سکتی ہیں یا پھر نہیں, اور عمران خان صاحب کے متبادل کے بارے میں جو گونج سنائی دے رہی ہے اس کے اوپر بھی ہارون صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب بہت سارے سوال ون بائی ون. سب سے امپورٹنٹ یہ عمران خان صاحب کا متبادل ڈھونڈ لیا گیا. مریم صاحب کلیم کر رہی ہیں, مریم جو اشارے کر رہی ہے نا وہ بلاول کی طرف کر رہی ہے, وہ عمران خان صاحب کا متبادل ہے. جی جی, ان کے بقول. دیکھیے متبادل بننے کے لیے تو آپ کو ووٹ لینا ہے. ان مائی ہمبل پرسنل اوپینین بلاول میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے, سردار عبدالقیوم خان ایک سیاستدان تھے آزاد کشمیر کے, سادہ لباس پہنتے تھے, سادہ سی جیکٹ پہنے رکھتے تھے, مگر ان کی شخصیت میں بڑی کشش تھی. ان کے صاحبزادے نے بھی وزیر اعظم بننا چاہا, بن بھی گیا, مگر ہم نے کہا اس میں وہ عوامل نہیں ہیں جو ان کی شخصیت میں عوامی قبولیت کے لیے ہوتے ہیں. میاں محمد اظہر کے لیے میں نے اسی طرح اسٹرگل کی جس طرح عمران خان کے لیے کی تھی ایک سٹیج پہ, اور میری بات سنی بھی گئی, نام بھی تجویز ہو گیا, اور لوگ بھی شامل تھے. میں اکیلا تو نہیں تھا, اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے, مگر مجھے کسی دانا آدمی نے کہا ان میں وہ عوامل نہیں ہیں عوامی مقبولیت کے. بلاول میں میرے خیال میں تو وہ عوامل ہی کار فرما نہیں ہیں, لیکن اب ایک دوسرے پہ طنز تو کریں گے. بالکل کریں گے. مریم صاحبہ کا بھی اشارے تو کریں گے کہ ہم نے آپ کا متبادل بالکل ڈھونڈا ہوا ہے. اقتدار میں کوئی کسی کا شریک نہیں ہوتا. ہارون رشید کے دو بیٹے تھے, ایک مامون رشید جس کا اصل نام عبداللہ تھا, اور ایک امین. امین کا بھی اصل نام کچھ اور تھا. امین بڑا ذہین سخی, عبداللہ کو بھی بڑا ذہین سمجھا جاتا تھا. تو اب جھگڑا تھا جی, وہ مامون کو بہت پسند کرتا تھا رشید. اچھا. کہتا تھا کہ اس میں مجھے اپنے اجداد کے شان و شکوہ اور ذہانت نظر آتی ہے. اچھا.
امین زبیدہ کا بیٹا تھا. زبیدہ نجیب الطرفین عرب سردار قبائل جو ہے اس کی طرف مائل تھے. یہ تو ایک خراسان کی خاتون تھی, یعنی پشتون کہہ لیں. اس کا فرزند تھا مامون الرشید. اب ہارون رشید کو عزیز بھی بہت, فیصلہ یہ کیا کہ خراسان دے دیا جائے گا مامون الرشید کو, باقی سارا امین کو, امین کے حوالے کیا جائے گا. معاہدہ لکھا گیا, جنرلوں کے, عمراء کے, وزراء کے دستخط ہو گئے. سونے کی نلکیوں میں وہ معاہدہ رکھ کے خانہ کعبہ میں رکھے گئے. عمل نہیں. امین نے کہا ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. خراسان فتح کیا جائے. وہ ایک تو مامون الرشید بڑا دانا تھا, ایک اس کا جو جنرل تھا طاہر, وہ بڑا باکمال جنرل تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ مامون الرشید ایک رات عورتوں کا لباس پہن کے بھاگا, اور اس کے پاس اس وقت بھی تلوار نہیں تھی جب بغداد کے گویے بھی تلوار کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, اور تکیے سے اپنا دفاع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں تمہارا ابن رسول ہوں, مجھے قتل نہ کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تو تھے نا جی, جناب عباس کی اولاد تھے. حکمران 2 نہیں ہوتے, 2 نہیں ہوتے حکمران. حکمران ایک ہوتا ہے. بھائی بھائیوں کو گوارہ نہیں کرتے. یہ تو بھائی نہیں ہیں, یہ تو انہوں نے ایک دوسرے پہ کتنے سنگین الزامات لگائے, پھر اکٹھے ہو گئے, پھر ایسے شدید, پھر 50 ڈشیں پکیں, پھر ایک دال پکانے والا باورچی لے گئے اپنا زرداری صاحب, ان کو دکھایا کہ یہ بڑی دال اچھی پکاتا ہے. ویسے ایک باورچی جو ہے میاں عمر کے ہاں آئے تھے نواز شریف صاحب, تو میاں عمر کا بھی ایک باورچی ایک دفعہ لے گیا. یہ ان کے مشاغل ہے. ہاں جی, کھانے طرح طرح کے. یہ قصہ فی الحال تو آپ یہ سمجھیے کہ ختم ہوا, یعنی کمزور پڑ گئے. لیکن میرا ایک اور خیال بھی, نکالیں گے نہیں پیپلز پارٹی کو, نکالنے سے انہیں حاصل کیا ہوگا؟ وہ تو کہتے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان لوگوں کو, ان کا ایک جلسے کی مانند ہوگی پی ڈی ایم کی. اچھا, جلسے تو جو ہوئے سب آپ نے دیکھ لیے. کچھ بی بی سی نے مہربانی فرمانے کی ان پہ کوشش کی, کچھ میڈیا کے کچھ لوگوں نے مہربانی فرمانے کی, بڑے جلسے ہوئے. وہ جلسے ہم نے دیکھے ہیں بھٹو کے, محترمہ فاطمہ جناح کے, اور اس زمانے میں محترمہ فاطمہ جناح تو جب تشریف لاتی تھیں تو ایسا مؤدب سناٹا ہوتا تھا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بھٹو کے جلسوں میں جوش و خروش ہوتا تھا بہت, خود بھی تالیاں بجاتے تھے. ہوتے ہیں کچھ بھرے ہوئے. اس کے بعد اگر کسی نے جلسے کیے تو عمران خان, نواز شریف کے بعد جلسے بھی بہت بڑے ہوئے تھے جب وہ نکلے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف, اس لیے کہ اس وقت ڈیوائیڈ تھی, بھٹو اینٹی بھٹو ہوئے تھے جلسے اس وقت. بہت مجھے یاد ہے اس میں مینار پاکستان بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. لیکن یہ تو نہیں کر سکے, اس لیے نہیں کہ عمران خان نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. کرزمیٹک تو وہ ہے, ابھی تک امید ٹوٹی نہیں ہے بعض لوگوں کی. ورکر اس کے پرجوش ہیں, اس کے کارکن نکل آتے ہیں نا. ان کے تو ورکر پرجوش ہوئی نہیں تو ورکر بنائی نہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس نقطے کو یہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ آئے دن کی تبدیلیاں خلق خدا کو گوارا نہیں ہے. وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے ایک سادہ سی اپنی تجربے سے جانتی ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں کسی روز روز سے مہنگائی بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, بے یقینی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, مجھے یہ بتائیے 2 سوال ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی جو تکرار ہوئی, اندر خانہ تو وہ ہو رہا تھا, مگر ٹکر باہر کیسے آنا شروع ہو گیا؟ ٹکر اس لیے چل رہے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی والوں نے پہلے سے فیڈ کیے ہوئے تھے اپنے اخبار نویسوں کو. وہ تو شاید خاقان عباسی نے تصویریں لے کے ان کو دکھائیں. یہ تقریر تو آپ اب کر رہے ہیں, یعنی جیسے میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ بالبدل میں نے یہ فکرہ کہا کہ بلاول میں وہ انگریڈینٹس پاپولیرٹی کے نہیں جو ان کے نانا میں تھے, جو ان کی والدہ میں بھی تھے بس. اور یہ فکرہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو ٹی وی پہ چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے آلریڈی فیڈ کیا ہوا, اور بند کمرے کا اجلاس ہے. مولانا نے کہا نہیں کہ یہ تو خیانت ہے, اور یہ بات صحیح کہی مولانا فضل الرحمان نے کہ جو مجلس کی گفتگو ہے وہ امانت ہوتی ہے. آپس میں آپ بات کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں, اس لیے کہ زرداری صاحب غصے میں تھے. وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے, وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے, اور انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا نہیں لے کے آپ نے
بچے جمہوریہ کو کہا نہیں انہوں نے. ایک انہیں غصہ یہ تھا کہ پنجاب میں پتے لگا لیے, کھیل ہم جیت رہے تھے. پرویز الہی بقول ان کے, اب چودھری پرویز الہی سے میری بات پرویز الہی بقول ان کے مائل تھے, اور تبدیلی پنجاب میں آنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ مرکز میں ہو سکتی ہے. سینٹ کا الیکشن وہ جیت چکے تھے اپنا, یعنی گیلانی صاحب کا. اب تو پھر ہوا کدھر کو چلتی ہے, یہ تو صرف وہی ذات کریمی, وہی نیلے آسمان والا جانتا ہے. بے شک بے شک, کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا کل کیا لائے گا. لوگ خواب دیکھتے ہیں, خواب دیکھنے پہ کہ کیا حرج ہے, اور منصوبے بناتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے, وہ چال چلتے ہیں, اور سب سے بہتر چال چلنے والا اللہ ہے. چال تو ہوتی ہے اللہ کی ہے. وہ اس نے کہا, آج ہمارے خاکوانی صاحب نے کالم بھی لکھا ہے, مجھے یہ واقعہ 2-3 دفعہ عمران خان نے سنایا کہ بوتھم ان کے جیوری بوتھم نے کیس کیا تھا عمران خان کے, تو عمران خان کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا. عدالت کے تیور بھی نظر آتے تھے, وکیل بھی یہی کہہ رہا تھا, اور یہاں میاں بشیر ایک خاموش صوفی تھے, ان کو فون کیا عمران خان نے, تو اس نے کہا کہ ہاں تمہارے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, جیوری تمہارے خلاف ہے. وہ صاحب کشف آدمی تھا. ان اے فیو منٹس میاں بشیر نے دوبارہ فون کیا, یا عمران خان نے دوبارہ کیا, رابطہ دوبارہ ہوا. ان اے فیو منٹس ٹھیک, جیوری بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جیوری تمہارے خلاف ہے, میاں بشیر کہہ رہا ہے, وکیل بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان کا احساس بھی ہے. سڈنلی میاں بشیر سیڈ, اللہ نے جیوری کے دل بدل ڈالے, اور عمران خان جیتا, اور 7.5 لاکھ پاؤنڈ ڈالر اسے ملے, 5 لاکھ پاؤنڈ. وہ تو ان کا بوتھم اور وہ دوسرا جو تھا ان کا تو کباڑا ہی ہو گیا, ورنہ اس کا ہو جاتا. وہ دل فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. فرمایا لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں جنہیں ہوا الٹاتی بلٹاتی. یہ آدمی سمجھتے کیا ہیں لوگ اپنے آپ کو, جو دماغوں میں خناس پیدا ہو جاتا ہے. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں نا, میں شاہین کی طرح پرواز کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے, ایک دفعہ انہوں نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا, ہی ہمسیلف ٹولڈ می کہ مجھے 1 گھنٹہ 20 منٹ لیکچر دیتا رہے, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں آنے والے واقعات کو پہلے سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں. یہی بات اوباما سے بھی کئی فون کیا, جو اگلے دن نیو یارک میں خبر چھپی تھی کہ لایانی گفتگو کرتا رہا. چلیں اب ذرا زرداری صاحب کو الگ کرتے ہیں. نواز شریف اور مولانا صاحب ایک ساتھ ہو گئے تو استعفے کون, کب اور پہلے کس طرح سے دے گا؟ دیکھیے جی, اگر یہ دونوں استعفے دیتے ہیں, پہلا سوال یہ کیا سب دے دیں گے؟ بالکل, 100 کے قریب ہے. اگر تو سب دے دیتے ہیں تو وقتی طور پہ کرائسس تو ہوگا, لیکن اگر اس میں سے 50 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لیں یا 70 جیت لیں تو اس میں تو ویسے ہی میجارٹی ہو جائے گی, اور سب ضروری نہیں ہے کہ دیں. ٹھیک ہے نا, یہی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو کیبنٹ کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے پارٹیاں یہی ہیں. پارٹیاں کون سی ہیں؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, اور جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی ہے, ایک طاقت رکھتی. باقی وہ جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ اس کے محمود چکر کی کون سی نمائندگی ہے, اسفندیار کی کتنی نمائندگی ہے, 9 پارٹیاں. وہ کہتے مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ ہم استعفے دیں گے تو وہ بھی دے دیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ استعفے ویسے ان کی یہی کہتے ہیں ہماری تجویز یہ پہلے نیشنل اسمبلی سے ہوں گے, پھر ہم صوبائی اسمبلیوں کی طرف, آخر میں سندھ اسمبلی کی طرف بڑھیں گے. جی وہ نہیں دیں گے استعفیٰ. آپ کو وہ دن یاد ہیں کہ قاضی حسین احمد صاحب کتنا انہوں نے, یعنی مجھے صحیح لفظ نہیں سوجھ رہا, کہ کتنا انہوں نے سر پٹخا کہ بھائی سرحد اسمبلی, پختونخوا نام نہیں تھا, سرحد اسمبلی توڑ دی جائے تاکہ سینٹ کے الیکشن نہ ہو, صدر کے انتخاب نہ ہو, سینٹ کے صدر کے انتخاب نہ ہو. مولانا فضل الرحمان نے ہونے ہی نہیں دیا, کیونکہ مشرف کے ساتھ خود مولانا فضل الرحمان نے مجھے بتایا کہ میں نے فضل الرحمان سے صدر مشرف سے کہا الیکشن سے پہلے کہ انتخابی سیاست میں ہم ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتے, ہماری کانسٹیچوئنسیز الگ ہیں. مملکتی سیاست میں تعاون کریں گے. انہیں وردی میں صدر رکھا, ان کے ساتھ یہ سب جو کچھ کرتے رہے ہیں, جو جس نے کیا ہے اس نے بھگتنا, جو جس نے بویا ہے وہ اس نے کاٹنا ہے. 2 سوال ایک ساتھ.
کیبنٹ کے اندر اتحادی جماعتوں کو لانے کا فیصلہ متوقع ہے، کیسا ہے؟ دوسرا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ، لیکن یہ کہ وہ کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ کی فواد صاحب نے، اس سے یہ سپیکولیشن ہو رہی ہے کہ وزیر اطلاعات شاید بدل جائیں. ٹھیک ہے، واحد بنیاد جو اب تک سامنے ہے وہ یہی ہے. کابینہ میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی، کابینہ میں کوئی ایسی بات نہیں، انہیں کرنی چاہیے. تو باقی میں نے وزرائے اعلیٰ کا آپ کو بتا دیا کہ راجہ بشارت کا نام بھی رہ گیا اور علیم خان کا بھی رہ گیا. کوئی اور ہو سکتا ہے، غور ہو رہا ہوگا، لوگ بہت سے غور کر رہے ہیں. مجھے ایک ممتاز سیاستدان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، سب کے جائزہ لے رہا ہوں، میں اس کے بعد مشورہ دوں گا. وہ فیصلے کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، مشاورت کر سکتا ہے. باقی جو ہے نا، دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بہت قریب آ گئے سڈنلی، اس لیے کہ مفاہمت وہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی پہ ہاتھ نرم رکھا جائے. وہ تو ہو گیا نا، بزدار کا بھی شاید ہو جائے، شاید. اور دوسری بھی کئی چیزیں ہو گئیں تو یہ آ گئے قریب. میں نے آپ سے ایک بات اور عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں، اسٹیبلشمنٹ یہ کیسے افورڈ کر سکتی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے؟ کیسے وہ گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہو جائیں گے؟ خواب دیکھنا ایک بات ہے، اس کو متشکل ہونے کے لیے ہر چیز، کیا کہتا ہے قرآن مجید، کتنی بار وہ آیت ہم نے پڑھی، ہر روز پڑھنی چاہیے. جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ رہا وہ دلیل پہ زندہ رہا. اس کی وجہ ہوتی ہر چیز کی. اب آ جائیں آگے اس پہ، یہ جو ڈائیلاگ دھماکہ خیز بیان دے دیا، یہ دھماکہ خیز بیان. میں ایک دھماکہ خیز بریک کے بعد آ کے بات کروں گی. چھوٹی سی بریک لے لیتے، واپس آ کے اسی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے سیکیورٹی ڈائیلاگ سے جو خطاب کیا ہے، یہ دھماکے دار خطاب تھا کیا، اور اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، یہ ہوتی کیا ہے، یہ پہلے مجھے بتائیں. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو بیان وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ کام بانٹا ہوا، مل بانٹ کے ہوگا. ہاں، اور ظاہر ہے چیف کہتے ہیں تو اس کا اعتبار زیادہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی لیڈر خود کو متنازع بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر اس طرح تنقید بھی نہیں ہوتی. تو ویسے تو انڈیا کے معاملے میں آپ نے دیکھا، نواز شریف نے کبھی انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، مریم نے نہیں کہا. ہماری سیاسی جماعتیں بھی انڈیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں. جی، جو آپ کا اصل دشمن ہے اس کے بارے میں نہیں. دیکھیے، جیو پالیٹکس کی بجائے اب چیز چلی گئی جیو ڈیولپمنٹ کی طرف. یعنی جو انہوں نے پیشکش یہ کی، ایک تو یہ کہا کہ سر جنگوں سے اور جنگوں سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک یہ کہا کہ سی پیک جو ہے یہ امریکہ، چین اور پاکستان کا منصوبہ نہیں، اس دوسرے ملک شامل ہو سکے. یہ کہا کہ 2018 تک تو انڈیا کو انوائٹ کرتے رہے، پھر مایوس ہو گئے. اور بھوٹان اور بھارت کے سوا سارے ملک اس میں شامل ہیں اور باقی ملکوں میں شامل. پھر سینٹرل ایشیا کی بات کی کہ ہاں ہمارے پاس راستہ ہے سینٹرل ایشیا کے. دیکھیں نا، وہ تو چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تو یہاں سے 16 گھنٹے کا تو ٹرک کا فرق ہے فاصلے کا. پھر وہ جو ریلوے بن رہی ہے سینٹرل ایشیا تک، وہ بن جائے تو بھارت کے لیے تو اقتصادی فوائد بے شمار اور بے حساب ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیوں اس طرف نے ان کے اندرونی مسائل، کسان تحریک، اکانومی کی خرابی، کشمیر کی تحریک، علیحدگی کی تحریکیں، کورونا نے بربادی پھیلا دی ہر طرف سے، تو انہیں تو اس میں امکانات نظر آتے ہیں. امریکہ نے ایسا لگتا ہے کہ پورا زور لگا دیا اور میسیج دیا بہت واضح. صحیح، ان کا انٹرسٹ ہے نا کہ امریکہ چین سفارہ ہو انڈیا کے خلاف. پھر وہ ان کا تدبیراتی حلیف بھی ہے. متحدہ عرب امارات نے پس پردہ بہت اہم کردار ادا کیا. اچھا جی، مذاکرات میں، اور بات یہاں تک آ گئی. مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں، زبردست مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ تو کرائن تھے، میں نے دو ہفتے پہلے نہیں آپ سے کہا تھا، کرائن کیا کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے.
اچانک کیا خاموشی چھا گئی. اور ڈی جی ایم اوز نے جو بیان دیا اس میں کہا پچھلے معاہدوں پر پابندی کی جائے. ڈی جی ایم اوز کا کام یہ ہے. حالانکہ یہ سینکشن وزیر اعظم کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی سینکشن تھی, وزیر اعظم کی بالخصوص سینکشن تھی, تو یہ بیان جاری ہوا نا. ایسے کیسے بیان جاری ہو گیا؟ ٹھیک بات, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب امریکہ کا وہ دیکھیں نا, بنانا تو وہ چاہتا ہے انڈیا کو علاقے کا تھانے دار. اور میرا یہ گمان ہے, یہ ہے میرا گمان, میرے پاس کوئی خبر نہیں کہ کوئی انسینٹیو تو انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہوگا نا امریکیوں نے. اگر یہاں کوئی دانا حکومت ہوتی تو پہلے ہی اس پہ کام کرتے کہ انڈیا یا چین یا انویسٹ کریں, آپ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ چین آ کر لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہاں تو $400 بلین کی کمٹمنٹ کر رہا ہے, یہاں 62 بلین انویسٹ ہوئے ہیں. راستہ یہ ہے, چابی یہ ہے. مگر زیادہ انویسٹمنٹ ایران میں کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی قیادت پہ وہ زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں. یہاں تو حکومتیں بدلتی ہیں. انہوں نے زرداری کے زمانے میں تو کام ہی نہیں شروع کیا, حالانکہ منصوبہ بن چکا تھا مشرف کے زمانے میں. نواز شریف کا انتظار کیا. ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک بہت برا وقت آیا تھا, خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اس میں سے سلامت گزرا اور بڑی شان سے گزرا. کہ یہ تھا کہ پاکستان بلوچستان کو علیحدہ کرنے کا اجیت دوول وغیرہ اعلان کرتے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ بلوچستان میں تو بھتہ لے رہے ہیں علیحدگی پسند, اور قتل و غارت ہو رہی ہے, پراپر یہ کام ہو رہا ہے. اور چینی یہاں تک سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے تو چاہے افغانستان کے راستے جانا پڑے گوادر جائیں گے. یہ گوادر ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. بحر الکاہل کے جو ممالک ہیں, وہ کوریا ہے, جاپان ہے, کوئی ہے, ویتنام ہے, سب سارے وہ تو ان کے خلاف ہیں. ابھی کوریا گیا ہے نا, جنوبی کوریا گیا ہے نا امریکی وزیر خارجہ الاسکا مذاکرات سے پہلے. جی بالکل. اور وہ چین, آسٹریلیا, میں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں, بھارت اور امریکہ کا اتحاد ہے. ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ آخری حد تک جائے گا, اور وہ جا رہا ہے, وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں. قرآن کی 2 آیتیں ہیں, پورا سچ اگر جاننا ہو تو وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھ دی ہے. وہ ایک قوم ہو, قبیلہ ہو, ملک ہو, معاشرہ ہو, سپر پاور ہو, ساری تاریخ سپر پاور کا قبرستان ہی ہے نا. بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی. چینی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے, آبادی زیادہ ہے, شرح ترقی زیادہ ہے, نظم و نسق زیادہ ہے, تحمل زیادہ ہے, ڈسپلن زیادہ ہے. انہیں کرونا سے نمٹ لیا, امریکی کیوں نہیں نمٹ سکے؟ لیکن وہ جو شاہانہ غرور ہے نا, جس کو ایک امریکی اس نے دانشور نے کہا, امریکن ہیوبرس سے, بڑی اچھی کتاب ہے. یہ جو گھمنڈ ہے, یہ جاتا, رسی جل جاتی ہے, بل نہیں جاتے. کوشش وہ پوری کریں گے لیکن اب نہیں ہو سکتا. قرآن کی ایک دوسری آیت یہ ہے, ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے. تو فیصلے تو اس نے کرنے ہیں جس نے کرنے ہیں, جس نے یہ دنیا بنائی ہے, قادر مطلق کا, بے شک اسی قادر مطلق نے کرنے ہیں. چین کو اب نہیں روکا جا سکتا, اب رکنے کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ خوفزدہ ہیں چین سے, جاپان سے تلخی کی تاریخ ہے, کوریا, جنوبی کوریا سے ہے, ویتنام سے ہے اختلافات, اور جو امریکی حلیف ہیں وہ ابھی تعداد میں زیادہ ہیں, مسائل میں زیادہ ہیں. لیکن یورپ نے معاہدے کر لیے چین سے انویسٹمنٹ کے. اچھا باجوہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہارون صاحب؟ مناسب آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے خلاف نہیں ہیں ہم. نہیں, یہ تو ٹھیک کہا نا, ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. امریکہ انڈیا کا جو تذبیراتی حلیف ہے, تو چین ہمارا تذبیراتی حلیف ہے, مگر ہم امریکہ سے لڑائی جھگڑا تو نہیں چاہتے, تصادم تو نہیں چاہتے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی. اب یہ ہے کہ اس میں پالیسی میں ایک شفٹ کا احساس ہوتا ہے, عالمی برادری کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے. ٹھیک. اب اس میں ایک معاملہ ہے ایسا کہ جس کا کوئی ذکر کسی نے کیا ہی نہیں. سیاسی پارٹیوں نے, دانشوروں نے, میڈیا نے. ہمارا میڈیا تو اللہ کے بدل سے کچھ نہ کچھ پی کے سویا رہتا ہے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں ستو پی کے, لیکن اصل میں تو محاورہ ہو رہا ہے. چلیے محاورے کو چھوڑیے محاورے کو. انڈینز کہہ رہے ہیں, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان کے پاس نہ گندم ہے نہ چینی ہے. آج میں سارے دن پتہ کرتا رہا, گندم کی فصل بھرپور ہو رہی ہے.
اچھا قیمت سینکڑوں نہیں. اچھا چینی کی بھی, چینی کی قیمت کا مسئلہ اور وجہ سے میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا. گندم کی قیمت درجنوں نہیں سینکڑوں افغانی ٹرکوں سمیت اور کیش سے بھرے ہوئے تھیلوں سمیت رحیم یار خان باول نگر اور اس میں باولپور میں دن آ رہے ہیں, کھڑی فصلوں کی قیمت لگا رہے ہیں. اتنی گندم ہے. مسئلہ تو ہے سمگلنگ کا. انٹرنیشنل پرائس ہے گندم کی 2100 سے 2200 روپے تک. پنجاب حکومت نے آج مرکزی حکومت نے بڑا کمال کیا, پنجاب نے 1650 سے 1800 کر دی. حالانکہ اب تو کٹنے کا وقت ہے, پہلے کرنی. انہوں نے 2000 کی ہوئی ہے. گندم جائے گی, سندھ تو خریدتا ہی نہیں ہے, گندم جائے گی کراچی پنجاب کی, وہیں 2000 روپے. ابھی بھی پرائس یہی ہے 2100-2200. وہ علیم خان کہتے تھے عجیب و غریب یہ پالیسی ہے گندم کی خریداری کی. بیچنے والا ناخوش, وہ فلور ملے ناخوش, حکومت کو مالی نقصان, کسان کو نقصان. فائدہ کس کا ہے؟ یہ عجیب و غریب پالیسی ہے. اب سمگلنگ یہ روک نہیں سکتے, ادھر چمن سے بھی ادھر سے بھی اس سائڈ سے روکنے کا تہیہ کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو 2 بٹالین آرمی کی یہاں اور 2 وہاں کافی ہیں, وہی کافی. اچھا گندم بھیج رہے, گندم افغانستان کو دینے میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نو اسمگلنگ پہ اعتراض ہے ہارون صاحب. ہم سے خریدیں, آپ انہیں دیں, آپ کو زر مبادلہ کمائیں. یہ بیچ میں جو ہے ایک آدمی آتا ہے واسکٹ میں اپنے چیک ڈالے ہوئے یا پے آرڈر ڈالے ہوئے یا ایک 4 ویلر پہ, اور وہ پیسے دے کے کسانوں سے لے جاتا ہے بوریوں میں. یہ ملک ہے یہ چراگاہ ہے؟ آخری 3 منٹ اس سوال کا جواب دیں عمران خان صاحب, یہ ملک ہے یہ چراگاہ ہے؟ سوال یہ ہے بیچ میں یہ پالیسی تو بنا لی, سینٹرل ایشیا تک رسائی بھی اور یہ بھی. یہ 5 اگست والا مطالبہ پورا ہوگا جو کہا ہے کہ 5, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی تو اصل جڑ ہے ہارون صاحب. مودی کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی. تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ ہوگا بھائی جو مالک کا منظور ہے. کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی. دیکھیے جی بنے گا کیا؟ نہیں بنے گا کیا. وہ قرآن کریم میں لکھا ہے جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی وہ کامیاب ہوں گے. وہ تو انڈیا تو خود ایسی صورتحال کی طرف جا رہا ہے, یہ تو وقتی سنبھالا اسے شاید مل جائے. بات یہ ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس جائیں. اور وہ مودی کی سیاست کا اختتام, وہ مودی کی سیاست کا خاتمہ ہوگا, وہ نہیں جائے گا. یہ امریکی دباؤ ہے, ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے. میں نے خورشید صاحب جب وزیر خارجہ تھے تو عذرائے کرم ہمیں بلاتے تھے, مجھے بھی اور ایک اور اخبار نویس کو, مہینے میں 1 دفعہ کھانے کے لیے, اور بریف کرتے تھے. اس وقت ایک معاملہ طے پا گیا تھا نا, سافٹ بارڈرز اور یہ اور وہ اور فلاں. میں نے کہا خورشید صاحب بہت سنجیدگی کے ساتھ بریفنگ کرتے تھے, بات سنتے تھے. خورشید صاحب اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا بھائی یہی سوال ہے جس کا جواب نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ آپ کی سب نے خواہشات جگہ پہ, اس میں کوئی اچھے پہلو بھی ہیں, امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اور بھارت پہ آپ اعتبار کر رہے ہیں, کمال ہے جی. اور انڈیا پہ کینیڈی نے کہا ایوب خان سے 62 میں انڈیا پہ حملہ نہ کرنا, چین جب چڑھ آیا تھا تو ہم کشمیر لے سکتے تھے, پاسبلٹی تھی. ایوب خان نے کینیڈی پہ اعتبار کیا, امریکہ پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور شاہ محمود نے کیا کہا, لوکل کوئی کانفلکٹ ہوا تو ہم فریق نہیں بنیں گے. اس پہ ہارون صاحب کیا کہنے شاہ محمود صاحب آپ کے, کیا کہنے خارجہ ہیں پاکستان, کیا کہنے آپ کے؟ کچھ معاملات پہ تشنگی برقرار ہے کہ کوشش کریں گے کل کے پروگرام مقابل میں ان کو ڈسکس کریں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.